कहती है पीडीएम की गवर्नमेंट, क्या सोच रख रही है? दोनों तरफ में आपको कोई लचक नजर आई? हम सब एक मुल्क के बासी है। अगर एक लम्हे में अमेरिका और तालिबान आपस में बातचीत कर सकते हैं, मैं इसलिए समझता हूँ हर पार्टी का अपना नजरिया है, अपना एजेंडा है, लेकिन एक चीज हम सबका मुश्तरक है, वो इलेक्शन हो। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी ना, उसका तो पहला काम यही है कि वो इलेक्शन पर यकीन रखे। अगर इलेक्शन पर बातचीत नहीं करते हैं तो और क्या है? पिछले एक साल में आइन को कितनी दफा वायलेट किया गया और हर फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। किस आइन और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की हम बात कर रहे हैं? अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो उसका फाइनल आर्बिटर कौन है? अदालत ही है ना। आइन की तशरीह किसने करनी है? आइन पे डिस्प्यूट है, उसको सोल्यूशन किसने देना है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, हाई कोर्ट्स ने देना है। ये मुल्क में आज तक जितनी भी आफतें आई हैं, ये उससे बड़ी आफत है जिसका आज हम सामना कर रहे हैं। मुल्क के आइन को ब्रीच करना, आप समझे कि आप जिस चीज के ऊपर आपका मुल्क बेस करता है, आप तो उसको हिला रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, ये वाहिद मुल्क है दुनिया में जो बहुत कसीदे पढ़ता है, बातें करता है। जमहूरियत, आइन, अवाम, ये तीनों पिलर्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान की अवाम जो है वो हमारे लिए बहुत मोतबर है। हम सब कुछ अवाम के लिए कर रहे हैं और अवाम का रोना रो रो के 70 साल से ऊपर का अरसा गुजर गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज एक जमहूरी मुल्क में सबसे बड़ा डिबेट जो चल रही है पूरे मुल्क में वो ये है कि आला अदलिया कह रही है कि 90 दिन आइन में तयन है कि आपने इंतखाबात कराने हैं अगर कोई असेंबली तहलील हो जाती है। लेकिन एक हुकूमत है, एक पार्लियामान है जो हर तरीके से इस हुक्मनामे को डिफाई करने की कोशिश कर रहा है। कोई वजह सामने रखी नहीं जा रही, बताया नहीं जा रहा। ये अलबत्ता जरूर कहा जा रहा है कि हम इस फैसले को नहीं मानते क्योंकि हम तो इस बेंच को ही नहीं मानते। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की अवाम के मसाइल इन तीनों चीजों से बहुत ही डिफरेंट है। यानी कि उनका पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है, क्या उनके प्लान्स हैं, उनका एक एवरेज पाकिस्तानी का जिसके बुनियादी हकूक ही कोई नहीं है, जो जिंदगी में आज तक 70 साल से इन तीन चीजों के लिए रुल गया है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये वो नारा है जो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने लगाया था, लेकिन आज तक ये पूरा नहीं हो पाया। पाकिस्तान में एक अशराफिया, एक इलीट है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल 300 रुपए पे हो जाए या डॉलर 300 रुपए पे हो जाए, क्योंकि उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया इतना कुछ है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका बच्चा ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड में पढ़ रहा है या कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है तो दे रियली डोंट केयर। फर्क तो उसको पड़ता है जो आटे की लाइन में लगता है और आटा न मिलने पर उसे मौत मिल जाती है। फर्क तो उसे पड़ता है जो इस गर्मी में 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दिहाड़ी भी उसके बच्चों का पेट नहीं पाल सकती। तो मुझे ये बताएं कि एक आम आवाम के लिए इस आम आवाम ने इस आइन का, इस पार्लियामान का, आपकी तकरीरों का, जॉइंट सेशन हो गया, इन कैमरा सेशन हो गया, आला सतला का इजलास हो गया, इजलास में ये आ गए, इजलास में वो आ गए, भाई उनका क्या लेना देना है? आप पेट्रोल आपने इतना महंगा कर दिया है, मईशत आपके काबू में नहीं है। मतलब इस वक्त अगर आप वाकई पाकिस्तान से, एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पीडीएम्स गवर्नमेंट, तहरीके इंसाफ इज ऑल्सो एक्सट्रीमली, मैं कहूंगी उन पे भी ये क्रिटिसिज्म बनता है कि आप भी सर जोड़कर बैठ जाएं, बोले कि आओ जी एक गोल। अब कहा जा रहा है जी गोल में इस कॉन्फ्रेंस होगी, एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें फैसला। तो फिर आइन वाइन हटाएं, आप पार्लियामेंट को फारिग करें। किस लिए आपने इतना बोझ डाला हुआ है आवाम की? कमर तोड़ दी आपके खर्चे उठा उठा के। जब हर चीज का फैसला बंद कमरों में होना है या 3-4 लोगों ने करना है तो ये इतने पार्लियामेंट का तमाशा सजाने की भी जरूरत क्या है? ये तो निजाम ही नहीं चल रहा, इसका मतलब है मफलूज हो गया है। सही कह रहे हैं पाकिस्तान के कुछ लोग। और फिर ये आगे से हमें ये कहा जाता है कि जी इट्स अ यंग डेमोक्रेसी,
इट विल टेक टाइम। अल्लाह बेहतर जाने, हमने जवानी में बचपन में सहाफत शुरू की थी, बुढ़ापे से लेके कब्र तक पहुंच गए हैं। अब ये यंग डेमोक्रेसी कब मैच्योर होगी, वी हैव नो आइडिया। बट ऑब्वियसली पाकिस्तान की रियलिटी से, पाकिस्तान की इस एलीट और अशराफिया का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जात, मफाद और कुर्सी, वो किसी तरह भी मिल जाए उससे चिमट के रहना है, उसे नहीं छोड़ना, चाहे बाकी सारे लोग क्यों ना गरक हो जाए। 22 करोड़ अवाम अल्लाह तवक्कल पे चल रही है तो चलती रहे, फिर क्या है। 2-2.5 करोड़ लोगों से हमने वोट लेना है, फिर हमने अवाम में पहुंच जाना है, बाकी 28, 22, 18 करोड़ अवाम कुछ भी करती रहे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया हाशिम डोगर साहब ने, फॉर्मर होम मिनिस्टर पंजाब के, तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन है। राजा आमिर अब्बास साहब सीनियर एडवोकेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। अच्छा राजा आमिर अब्बास साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मैं गुफ्तगू आप ही से आगाज कर लेती हूँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आइन का पार्ट पढ़ाया जा रहा है, सबक। ओके सर, एक इंपॉर्टेंट कॉल कनेक्ट मिल गई है मुझे, इसलिए पहले मैं उनकी तरफ जाना चाहूंगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, जो सबसे बड़ी कोशिश इस वक्त ये कर रहे हैं कि नफरतों को जोड़ा जाए और किसी तरह इन सबको एक टेबल पे लाया जाए ताकि ये वहां पे अपने दुख दर्द रख कर और उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएं। सिराजुल हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत एहतराम के साथ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने दोनों तरफ गुफ्तगू की, क्या कहती है पीडीएम की गवर्नमेंट, क्या सोच रख रही है, और फिर तहरीक इंसाफ की तरफ कोई कहीं दोनों तरफ में आपको कोई लचक नजर आई? देखिए, इस वक्त तो मुल्क में मुआशी बहरान है, अहीनी बहरान है, और सिर्फ मुल्क की सतह पर नहीं है, हर गर्द परेशान है, हर फर्द परेशान है। सियासतदानों के अपने मसाइल है और अवाम के अपने मसाइल हैं, लेकिन जाहिर है अवाम के ये मसाइल की बुनियादी वजह यही है कि सियासत फेल हो गई है, जमहूरियत फेल हो गई है, इदारे नाकाम हो गए हैं, हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं, इदारे आपस में लड़ रहे हैं, जजेस आपस में लड़ रहे हैं। आखिर मसाइल का हल क्या है? तो हम यही सोचते हैं कि मसाइल का हल अब कौमी असम्बली में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी नहीं है। मसाइल का हल अब अवाम के साथ है। अवाम को अब इख्तियार दिया जाए ताकि वो फैसला करे अपने मुस्तकबिल के हवाले से। इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि एक गेम से पहले रूल्स पे हो कि रूल्स क्या होंगे। इस वक्त जो भी इलेक्शन होंगे वो मुतनाज़ होंगे, उसके बाद फिर झगड़े और फसाद होंगे, कोई हुकूमत मुनज़्ज़म मजबूत नहीं बन सकती है। जमात इस्लामी खुद एक स्टेक होल्डर है इलेक्शन में, तो हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे इलेक्शन को यकीनी बना ले जिसमें लोगों को वोट डालने का मौका भी मिले और उसके मुताबिक उसका रिजल्ट भी मिले और उसका नताइज भी लोग तस्लीम करें। ठीक। सिराजुल हक साहब, आपने दोनों तरफ मुलाकात की, खान साहब से मुलाकात में आपने जाहिर है कोई बातचीत जो उनसे की होगी, जाहिर कुछ बातें आप मीडिया की हद तक बता सकते हैं, कुछ खुफिया भी होंगी जाहिर न करने वाली, ताकि बात आगे चल सके। ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ईद के बाद जिसका कहा जा रहा है, इस पे क्या खान साहब बैठने के लिए तैयार हैं पीडीएम के साथ? देखिए, अभी जो है ना, जाहिर है हम सब एक मुल्क के बासी है। अगर एक लम्हे में अमेरिका और तालिबान आपस में बातचीत कर सकते हैं, जनूबी अफ्रीका में 27 साल आपस में लड़कर उसके बाद भी मुज़ाकरात गए, लोग एक मेज पर बैठ गए, ये तो बड़ी बदकिस्मती होगी अगर हम यही तय कर ले कि या हम रहेंगे या वो रहेंगे। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि हर पार्टी का अपना नजरिया है, अपना एजेंडा है और अपना एक मंशूर है, लेकिन एक चीज हम सबका मुश्तरक है, वो इलेक्शन हो। ठीक है, वो इलेक्शन कैसे हो जिसका इत्तेफाक हो, इसके लिए आपस में रवाबित जरूरी है। और सरबराहान के इजलास से कबल हम चाहेंगे कि जो पार्टियों की तरफ से नुमाइंदगान हो, पहले वो ठीक है बन जाए, उसके बाद शायद वो मौका आ सकता है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी अयाज सादिक साहब से और साद रफीक साहब से भी मुलाकात हुई है। अब हमें ये पता है कि एक ग्रुप चाहता है बातचीत हो, एक ग्रुप चाहता है कि नहीं, कोई बात की गुंजाइश नहीं है। ये PMLN की मैं बात कर रही हूँ।
پیپلز پارٹی نے تو اپنا موقف سامنے رکھ دیا کہ جی نہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو. ان کی طرف سے آپ کو کوئی لچک محسوس ہوئی کہ وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی نا جی اس کا تو پہلا کام یہی ہے کہ وہ الیکشن پر یقین رکھے. اگر الیکشن پر بات چیت نہیں کرتے ہیں تو اور کیا ہے. کرکٹ کے اپنے رولز ہیں, ہاکی کے اپنے رولز ہیں اور الیکشن کے اپنے رولز ہیں. تو اگر الیکشن سے پہلے الیکشن متنازع ہو جی تو اس الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایکسرسائز فار نتھنگ, یعنی کہ ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں بہت کلیئر ہوں اس چیز پر کہ اگر سیاستدان الیکشن کے حوالے سے آپس میں بات نہیں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیاست اور جمہوریت کے ناکامی کی صورت ہے. تو کیا ہمارے یہ سیاسی لیڈر چاہتے ہیں کہ یہاں سیاست کا خاتمہ ہو, جمہوریت کا خاتمہ ہو؟ سراج الحق صاحب ایک بات بتائیے گا, میں خالی آپ سے لاسٹ کوشچن کر رہی ہوں, مجھے پتا ہے آپ کا قیمتی وقت ہے, اپنی ترامیوں کی طرف بھی جانا ہے. مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ دیکھیں ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی تو مجھے تھوڑا سا یہ محسوس ہوا کہ وہ الیکشن کی انڈیکیشن تو انہوں نے کر دی, لیکن انہوں نے واضح کہا انہوں نے مئی میں نہیں ہو سکتے, ہاں اکتوبر میں ہو سکتے ہیں اور اسی سال ہو سکتے ہیں, لیکن مئی میں نہیں ہو سکتے اور اکٹھے ہوں گے پورے ملک میں ایک ساتھ ہوں گے. بھائی اس وقت تو دیکھیں جو گھر میں پکتا ہے نا وہ پرانا زمانہ نہیں ہے. گھر میں جو ماں ہوتی ہے وہ آج کل بچوں سے پوچھتی ہیں کہ دوپہر میں کیا کھانا پسند کریں گے, شوہر سے بھی پوچھتی ہے جی. تو اس لیے کہ آج کے زمانے میں ایک گھر میں بھی بہت سارے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو لوگوں کی خواہشات اپنی جگہ پر کہ کب الیکشن ہو اور کب نہ ہو, لیکن ہوگا تو وہی جو سب کو قابل قبول ہوگا. آپ کو آخری سوال, آپ کو لگتا ہے مئی میں الیکشن ہو جائیں گے 2 صوبوں میں, یا آپ سمجھتے ہیں اپنی سیاست کی روشنی میں اور باقی دیگر میں عدلیہ اور آئین اور بحران ان سب چیزوں سے ہٹ کر آپ کا سیاسی پوائنٹ آف ویو خالی پوچھنا چاہتی ہوں کہ 2 صوبوں میں الیکشنز ہو جائیں, باقی میں نہ ہو, باقی میں بعد میں ہو, یہ قابل قبول ہے؟ دیکھیے ہمارا پہلے سے یہ موقف ہے کہ ایک الیکشن پنجاب میں ہو, پھر دوسرا الیکشن کے پی کے میں ہو, پھر تیسرا الیکشن ضمنی الیکشن. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یعنی آدھے سے زیادہ اسمبلی میں حلقے تو خالی ہے, قومی اسمبلی کے آدھے سے زیادہ ممبران یعنی آدھے سے کچھ کم ہے, نہیں ہے جی. پھر ضمنی الیکشن ہو, پھر جنرل الیکشن ہو. تو کیا پاکستان کے موجودہ حالات میں معاشی بحرانوں میں یہ ملک یہ بوجھ برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس ڈیولپ ہو, وہ مئی پر ہو, وہ جون پر ہو, جولائی پر ہو, اگست پر ہو, لیکن کنسنسس کے ساتھ ہو. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی الیکشن شروع ہی نہیں ہوا ہے اور ادھر جھگڑے فساد اور میں نہ مانوں اور میں نہیں مانتا ہوں. تو اگر عدالت بھی آپ کے فیصلے نہیں کر سکے تو پھر آپ کیا اقوام متحدہ کے دفتر جائیں گے؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں فیصلے کی بجائے یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانے کی بجائے ہم آپس میں بیٹھ کر اپنے فیصلے خود کریں. یہی باوقار اور باعزت راستہ ہے, قوم کے لیے نجات کا راستہ ہے. بہت بہت شکریہ. سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی سے گفتگو کر رہے تھے. واحد نتیجہ اور واحد حل یہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کر کنسنسس ڈیولپ کریں. چلے ٹھیک ہے جی, الیکشنز ہو جائیں گے. راجہ عامر عباس صاحب گفتگو آپ کی طرف لا رہی تھی اور ہاشم ڈوگر صاحب پھر آپ کی طرف آؤں گی کہ سراج الحق صاحب نے تراویح کی طرف جانا تھا, اس لیے وہ ہیں بھی گاؤں میں. مجھے یہ بتائیے کہ مطلب اگر چلے مئی میں الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں, بزور زبردستی ہو بھی جاتے ہیں, حکومت اور عدالت کی آپس میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے, ایک تناؤ چل رہا ہے, ایک بحرانی کیفیت ہے, تو اس کے بعد جیسے سراج الحق صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا رزلٹ اگر کوئی نہ مانے, اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹیز نہ مانے, یا چلو خان صاحب ہی نہ مانے, یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی نہ مانے, تو پھر بھی کیا ملک پولیٹیکلی سٹیبل ہو سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ سٹیبلٹی آئے گی جب تک کہ آپس میں بیٹھ کر رولز آف دا گیم, جیسے سراج الحق صاحب کہہ رہے تھے, نہ طے کر لیے جائیں کہ بھائی جی الیکشنز جب بھی ہو جائیں کسی بھی ایکس وائی ڈیٹ پر, اس کے بعد ہم سب کو ماننا ہوگا کہ یہ فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں.
دیکھیے جیسمین، سراج الحق صاحب ایک بڑی اچھی ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں جی. اور یہی بات سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چل رہا تھا جس کا ڈیسیژن آیا ہے اپریل میں، اس میں بھی چیف جسٹس صاحب نے تمام فریقین جس میں حکومت تھی، پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، جس میں پیپلز پارٹی تھی، جس میں مسلم لیگ نون تھی اور جے یو آئی فضل الرحمان تھی اور پی ٹی آئی تھی، ان کے وکلا کو کہا تھا کہ آپ جائیے اپنی پارٹی سے کنسلٹ کریے اور کوشش کریں کہ یہ مسائل آپ آپس میں مل بیٹھ کے طے کریں. بٹ انفارچونیٹلی جب وہ دوبارہ ان کو نیکسٹ ڈے کال کیا گیا تو ماں سوائے پی ٹی آئی کے جنہوں نے کہا جی ہماری جو لیڈرشپ ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پہ اس چیز کے لیے تیار ہیں، لیکن تینوں جو پی ٹی ایم کی بڑی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بالکل کوئی رسپانس اس بارے میں سپریم کورٹ کے سامنے نہیں آیا. اب بات ہو رہی ہے کہ جی قاضی سراج صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جی اب مسائل کا حل یہ جتنی بھی ہے، چاہے اکنامک انسٹیبلٹی ہے، چاہے سیکورٹی کے ایشو ہے، چاہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، حل عوام کے پاس ہے. اور یہ وہی حل ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں، اور اس وقت بھی پی ٹی آئی نے تو یہی خان صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ جی لیٹس گو فار جنرل الیکشنز، بٹ سم ہاؤ انہوں نے اس وقت نہیں کیا. اب بات ہو رہی ہے کہ جی ابھی آپ نے رانا ثناءاللہ کا جو ایک کلپ چلایا ہے وہ تو ٹوٹل ڈیفائنس کے موڈ میں ہے. جب آپ ٹوٹلی ڈیفائنس کے موڈ میں ہو، آئین پاکستان کی ڈیفائنس، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیفائنس، اور ان کی ہی پارٹی سے ہم خواجہ آصف کی ایک سٹیٹمنٹ سنتے ہیں کہ جی مجھے تو اکتوبر میں بھی 2023 میں بھی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو ایسی صورتحال میں ہم اگر آئین پاکستان کو مانتے ہیں تو آئین پاکستان تو 90 ڈیز کی بات کرتا ہے. 90 ڈیز میں جو کوشچن پیریڈ سپریم کورٹ نے دیا اس کو جسٹیفائی کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ اگر اب یہ جیسے بات کی کہ جی قاضی صاحب فرما رہے، سراج صاحب بتا رہے تھے کہ جی آگے جا کے پھر نیشنل اسمبلی کی سیٹیں خالی ہیں، اس کے الیکشنز ضمنی ہوں گے. نہیں سر، الیکشنز کرانا خالی مقصد نہیں ہے نا، الیکشنز کو منوانا بھی ایک مقصد ہوگا. مطلب ہے کہ 2000 دیکھیں نا، امپورٹنٹ بات تو یہ سر، I'll come back to you ہاشم ڈوگر صاحب. دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشنز قابل قبول بھی تو ہونی چاہیے نا، کیونکہ جس طرح کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جس طرح کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، جس طرح کے تحریک انصاف کو سکویز کیا جا رہا ہے اس وقت، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ آئے تھے تو یہ ہمیں کر رہے تھے. تو اینی وے، ناٹ گیٹنگ انٹو دیٹ ڈیبیٹ، دونوں کو کوئی خاص پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات ہو رہی ہے. یہ جو اس وقت سراج الحق صاحب بات کر رہے ہیں، اس میں تحریک انصاف کی طرف سے کتنی لچک ہے بات چیت کرنے پر؟ مطلب ہے بیکاز رولز آف دا گیم بھی تو طے کرنے ہوں گے نا، خالی الیکشن کروانا تو نہیں ہوگا. کس طرح ہوں گے، کیا ہوں گے، حلقہ بندیاں، مطلب یہ ساری چیزیں آپ کو ان ساری چیزوں پر پہلے بات کرنی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جیسمین. دیکھیں، ایک تو کائنڈلی یہ ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ جو ہم آج یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسے الیکشنز ہوں کہ جن کو تمام جماعتیں جو ہیں وہ بعد میں ایکسیپٹ کریں گی اور وہ بڑے اچھے طریقے سے جا کے تو گلے میں ہاتھ ڈالیں گی کہ جی آپ کو مبارک ہو. جیسمین، بدقسمتی سے یہ تو ہماری تاریخ میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. جب بھی کوئی پارٹی الیکشن ہارتی ہے تو وہ کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اس لیے اس کو تو آپ میرا خیال ہے ایک سائڈ پہ کر دیں. عوام جو ہوتی ہے نا جی، اس کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ کون فیئر اینڈ فری الیکشن کے ذریعے آیا ہے اور کون ایسے الیکشنز کے ذریعے آیا ہے کہ جو کوسچنیبل ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ہم پارٹیاں کرنے کے بجائے یہ فیصلہ ہمیں عوام تک چھوڑنا چاہیے کہ وہ کل کو یہ بتائیں کہ کیا واقعی جو ان کی اس وقت نمائندگی حکومتوں میں کر رہے ہیں کیا ان کے ووٹ کے ذریعے آئے ہیں یا وہ کسی دھاندلی یا کسی ہتھ کنڈے کے ذریعے آئے ہیں. اس لیے یہ تو ایسے کبھی نہیں ہوگا کہ لوگ یا پارٹیز آپس میں ایکسیپٹ کریں. دس از ون تھنگ. دوسری بات ہے، جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. دنیا میں آج تک بڑے بڑے جو ایشوز ہیں وہ ہمیشہ بات چیت کے ذریعے، بہت کم ایسے ایشوز ہیں کہ جو تلوار اور بزور بازو حل ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دیواریں برلن جو جرمنی کا جو ایشو ہے، پھر اور بھی بڑی دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ بات چیت کے ذریعے ہمیشہ مسائل کا حل ہوتا ہے. ہماری پارٹی عمران خان کی قیادت میں ہم نے تو 20 دفعہ کہا کہ آپ آئیں. وہ اب ہماری بات چیت اور ان کی بات چیت میں فرق یہ ہوتا ہے،
ہم کہتے ہیں جی آپ ریفارمز کی بات کریں، آپ سسٹم کو بہتر کرنے کی بات کریں، ان کی بات چیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ ہمیں کیا دیں گے، آپ NRO کس قسم کا دیں گے، ہمیں معافی کس طرح کی ملے گی. آپ دیکھ لیں آج پچھلے 15 دن میں انہوں نے کتنی کیبنٹ میٹنگز ہوئی، کتنے پارلیمنٹ کے اجلاس ہوئے، اور ایک ایسا ملک جس میں لوگ آٹے کی لائن میں کھڑے ہو کے وفات پا رہے ہیں، وہاں پہ میں نے تو نہیں سنا کہ ایک دفعہ بھی ایسے مسائل پہ بات ہوئی ہو. صرف یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم ان الیکشن سے جان کس طرح چھڑائیں گے. تو اس لیے اس وقت ان کا سنگل ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا. ہمارا سنگل پوائنٹ ایجنڈا، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو عوام کی ریلیف کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے، ہماری خواہش ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں، ہم الیکٹ ہوں اور آ کے ہم عوام کی خدمت کا کوئی راستہ بنائیں. سر ایک بریک لینے دیں مجھے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بات آگے بات کیسے بڑھے گی. بڑے بڑے ایگزامپلز دیے جا رہے ہیں. ایک طرف آفٹر دس بریک بات کر لیتے ہیں کہ ایگزامپلز تو بہت بڑے بڑے دیے جا رہے ہیں. برلن وال تک ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن ہم ایک ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے لیے، پارلیمنٹ میں ہاتھ بھی ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک دوسرے سے نفرتوں کی حد میں ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. جی ویلکم بیک. ہاشم ڈوگر صاحب گفتگو آپ سے بھی کر رہی تھی اور راجہ عامر صاحب آپ سے بھی کر رہی تھی. اچھا میری ناقص رائے میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چلے ٹھیک ہے عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں، عوام کو پتہ ہے کون چور ہے، کس نے ڈاکے مارے ہیں، کون الیکٹ ہو کے آیا ہے، کون سلیکٹ ہو کے آیا ہے، کون ریجیکٹ ہو کے آیا ہے. لیکن 2014 سے لے کر 2022 23 24 یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز کے 2024 میں بھی راجہ عامر صاحب ہم یہ سوچ رکھ رہے ہیں کہ چلو جی یہ ایک دفعہ الیکشنز ہو جائے، لیکن اس کے بعد 2024 تک ہلڑ بازی لگی رہے. کوئی بات نہیں، ایک پارٹی نہیں مانتی تو نہ مانے، بس وہ جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، دھرنے ہوں گے، شور ہوں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے جیسمین، ذہن میں ایک بات رکھیے کہ ہم کوئی قبائلی سوسائٹی میں نہیں رہ رہے کہ ہم کوئی پنچایت بٹھا لیں گے، کوئی راؤنڈ ٹیبل بٹھا لیں گے اور پھر کوئی راستہ نکالیں گے کہ جی الیکشنز اس طریقے سے فلانے مہینے میں وی آر ریگولیٹڈ بائی اے کانسٹیٹیوشن جو اس ملک کا آئین ہے. نہیں آر وی آپ بالکل آپ دیکھیے اس میں اگر کوئی بریچ کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بریچ. راجہ عامر صاحب پچھلے ایک سال میں مجھے یہ بتائیں اس آئین کو کتنی دفعہ وائلیٹ کیا گیا اور ہر فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا ہے، یا لاہور ہائی کورٹ سے آیا یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا. کس آئین اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ لیٹس بی ویری فرینک اینڈ فیئر. It doesn't mean کہ ہم آئین کو پیک کریں اور افغانستان میں جا کے رکھیں. I'm not saying that. ہم نے اگر کوئی اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کا فائنل آربیٹر کون ہے؟ عدالت ہی ہے نا. آئین کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ آئین پہ ڈسپیوٹ ہے، اس کو سولوشن کس نے دینا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ہائی کورٹس نے دینا ہے. ہائی کورٹس اگر فیصلے دیتے ہیں کسی کو، سپریم کورٹ فیصلہ دیتے ہیں کسے پسند ہو ناپسند ہو. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کے قاسم سوری نے جب اسمبلیز ڈیزولو کی اور جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کل کیا اس وقت تو کہا گیا کہ جی یہ جون سا عمل تھا یہ غیر آئینی تھا، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، اچھا تھا برا تھا، فیصلہ تھا، قبول کیا گیا. اسی طریقے سے اب بھی جو ڈسپیوٹ ہے اس ڈسپیوٹ کا ایک نہیں دو نہیں یہ تیسرا فیصلہ آ گیا. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس قومی پارلیمنٹ کے میں اجلاس میں اور پارلیمنٹیرینز یہ قرارداد پاس کریں آرٹیکل 68 کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہ جی ہم وزیر اعظم اور کیبنٹ سے کہتے ہیں کہ وہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانا جائے، تو پھر آپ بتائیے نا انارکی بھی پسند کر لیں، پھر کہہ دیں کہ جی ہم پھر یہ جو ڈیموکریٹک پارلیمانی فارم ہے، ڈیموکریٹک پارلیمانی فارم کیا چیز ہے اس کا نعرہ سنتے آئے ہیں، اور کیا اس میں پارلیمان کو خالی رکھا جا سکتا ہے 2 اسمبلیوں کا؟ آج وہ اس کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے کیئر ٹیکر کے پاس. کیا ہم اس کو 6 مہینے تک کہ جی ہم گول ٹیبل کانفرنس ہوگی اور اس کو 6 ماہ یا 8 ماہ کیئر ٹیکرز کو ایکسٹینڈ کر دیں گے؟ obviously we don't have now کہ جی ہم اپنی پسند یا ناپسند یا وہ ایک ضرورت اس کو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت ہم اس وقت بیٹھ کے فیصلے کریں. no matter what، وہ جو کہتے ہیں نا let the heaven fall follow the book. آپ سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں، جو ڈیسیژن آیا ہے
اس نے جو ٹائم دیا ہے اس میں آپ جائیے الیکشن کرائیں. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی اگر صوبائی اسمبلی راجہ عامر صاحب ایک بات بتائیے کہ اگر یہ ڈیفائنس چلتی رہتی ہے تو کیا, جیسے میں آنریبل اعتزاز احسن صاحب کو سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی if you don't listen and abide by this then there is no other way but it could be a 5-year disqualification. تو چلے اگر ہم اس طرف چلے بھی جاتے ہیں, let's think about that, تو کون کون آتا ہے پھر اس ڈسکوالیفیکیشن میں؟ the prime minister, the interior minister, the law minister. دیکھیے اس میں جیسمین بڑا کلیئرلی جو سپریم کورٹ نے ابھی نوٹس بھیجا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اسٹیٹ بینک کو, اس میں پیرا 5 میں انہوں نے بڑے کلیئرلی مینشن کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان دی فرسٹ انسٹنس ہمارا جو پرپز ہے وہ الیکشنز کی طرف جانا ہے, الیکشنز کو کرانا ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. وین یو رائٹ ان دا فرسٹ انسٹنس obviously there is a second instance and third instance. اور اسی پیرا میں انہوں نے لکھ دیا کہ disobedience to the constitution, اس کے consequences کی انہوں نے کہا کہ ماضی میں مثالیں بھی موجود ہیں سب کے سامنے, اور آئین پاکستان میں بھی اس کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ disobedience کی صورت میں کون سے آرٹیکلز ایکٹیو ہوئیں گے. دیکھیے اگر آپ سپریم کورٹ کو, عدلیہ کو یا آئین کو ریڈیکیول مینس تمسخر بنانا کیا خالی زبان سے نہیں ہوتا, آپ کا جو عمل بھی ہے, جی بالکل ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ عمل ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایسے یہاں سے وہاں پنگ پونگ کی طرح. دیکھیں I think in a very, جی سر, coming to ہاشم ڈوگر صاحب, I think very clearly a message has gone to the entire nation. اور اگر ابھی بھی کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی, تو ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ AJK کے وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے for his defamatory تقریر. تو یہ تو پھر ڈیفیمیشن ایکٹس میں آ جاتا ہے نا. ہاشم ڈوگر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا پلس ہے, کیا فیل ہے؟ یہ صرف بڑکے ہیں, باتیں ہیں, اینڈ میں انہوں نے 1 آدھ دن 2 دن 3 عید کے بعد کہہ دینا ہے کہ جی چلو بس اب تو مطلب کوئی راستہ ہی نہیں ہے, 4 لوگ ڈسکوالیفائی ہو بھی گئے ہیں, تو پھر بھی یہ ڈھٹائی پہ اڑے رہیں گے یا الیکشنز ہو جائیں گے مئی میں؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ ایک ڈیفائننگ مومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. جی میں راجہ صاحب نے جتنی باتیں کی میں ایک بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اس وقت ہم حساس صورتحال میں گر چکے ہیں بدقسمتی سے, کہ آپ کا جو آئین ہے وہ بالکل مطلب اس وقت ہمیں والٹائل کنڈیشن میں یا ایک بڑے غیر یقینی صورتحال میں ہم آئین کو دیکھ رہے ہیں, اور اس سے بڑی بدقسمتی میں سمجھتا ہوں نہیں ہو سکتی تھی. ہمارا عظیم ملک ہے, ہم نے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی, ہم نے بڑے بڑے اس طرح کی جو ایک نیچرل کلیمٹیز تھیں, یہاں پہ زلزلے آئے, سیلاب آئے, ہم نے وہ برداشت کیے. مگر میں بدقسمتی سے آپ کو کہوں گا کہ جو ابھی صورتحال ہے, یہ ملک میں آج تک جتنی بھی آفتیں آئی ہیں یہ اس سے بڑی آفت ہے جس کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں. ملک کے آئین کو بریچ کرنا یہ آفت نہیں ہے, یہ تو ایک آپ سمجھیں کہ آپ ایک جو پورا جو ایک جس چیز کے اوپر آپ کا ملک بیس کرتا ہے آپ تو اس کو ہلا رہے ہیں, چولہے ہلا رہے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں یہ جو آج کل کے واقعات ہیں ان کو کوٹ کیا جائے گا. اس سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم باہر کس طرح نکلتے ہیں. آپ کا آئین اس وقت ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں, جو ہمارے باقی تمام سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹس کے ججز ہیں, ہمارے وکلاء ہیں, وہ اس آئین کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو بچائیں. یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اگر آج آپ نے آئین کا تحفظ کر لیا تو ہمیشہ کے لیے ایگزامپل سیٹ ہو جائیں گی. اس کے لیے اگر آپ کو 7-8 گردنیں اتارنی پڑیں تو اتاریں تاکہ ایگزامپل سیٹ ہو. باہر کی دنیا میں اور ہمارا یہی فرق ہے کہ نااہلی کی بات کر رہے ہیں نا آپ. جی ظاہر ہے وہ ایک سیاسی بات ہے, خدا نہ خواستہ میں وہ نہیں سر ایسی بات نہ کریں نا, خدا نہ خواستہ. نہیں وہ سب کو سمجھ آ رہی. گردنیں مطلب ظاہر ہے کہ آپ ان کو آئین کے سامنے لائیں, ان کو جو سزا بنتی ہے. پوری دنیا میں جو ڈیولپ ملک ہیں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا بھی قانون توڑوں گا تو مجھے اس کو سامنا کرنا پڑے گا, سزا جزا ہوتی ہے. اور آج ہم آئین مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ جس کو یہ بریچ کر رہے ہیں, اور بڑی ڈھٹائی سے ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ آج ہی فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے الیکشن کیسے ہوں گے. یہ ایک واحد جملہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے آپ دیکھیں نا,
جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں انہوں نے کون سا ایسا کام کیا؟ انہوں نے اپنی زبان سے چند جملے ادا کیے جس کو کہ وہاں پہ دیکھا گیا کہ انہوں نے ایک عدالت کی جو ہے نا جی یہ انہوں نے کر دی شان میں گستاخی. یہاں تو آپ پورے ملک کی شان میں گستاخی کرنے جا رہے ہیں, آپ آئین کو ختم کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو سزا اور جزا کا عمل فوراً عمل میں لانا پڑے گا تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جو بھی صاحب اقتدار ہوں ان کو پتا ہو کہ جب آئین کو بریچ کیا جاتا ہے تو اس کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں. بالکل. اور اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنریبل سپریم کورٹ ابھی تک ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیکن سر آپ کی سیاسی پلس کیا کہہ رہی ہے, آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہہ رہی ہے؟ مزید لڑائی, مزید کوئی ڈسکوالیفیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فائنلی ایونچولی ہر طرح کا پریشر, یا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی عقل سے یہ سوچ رہے ہوں کہ کسی نہ کسی طرح خان کو, فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اریسٹ کر کے یا کسی کیس میں ڈال کے, مطلب کیس تو ان پہ 100 سے زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن کسی بھی ایک کیس میں جلدی سے کر کے اور اس کے بعد کہیں ہاں جی اب الیکشن کرا لو؟ کچھ بھی ایسا حل جو ہے نا وہ قابل عمل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ عمران خان کو کس چیز میں, ہماری عدالتیں موجود ہیں, ہم ان سے بڑی انصاف کی توقع لگا کے بیٹھے ہیں, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ان کے بہت سارے زیادتیاں بہت ہوئی ہیں وہ تو آپ کاؤنٹ کرنا کریں چاہیں تو شاید نہیں کر سکیں گے. جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا, ان کے ساتھ بے دردی سے سلوک کیے گئے, بے شک, تو یہ تو ٹھیک ہے, مگر ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ریلیف بھی مل رہا ہے جس کے لیے ہم مشکور ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مشکور ہمیں شاید نہیں ہونا چاہیے, وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں جتنے بھی جو لا آفیسرز ہیں, جو آنریبل ہمارے کورٹس کے اندر جو ججز موجود ہیں. میں آپ کو عرض کروں, یہ جو مرضی کر لیں, ان کی سیاسی قربانی ہونی ہے, 14 کو نہیں ہوگی تو 15 کو ہو جائے گی. دے شوڈ جسٹ ویٹ فار دا ڈے. اب یہ ایسے نہیں چلے گا, اور یا تو یہ خدا نہ خواستہ ملک کے اندر آئین کو لپیٹ دیا جائے گا, اور جو آج لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک سویلین مارشل لا امپوز ہوا ہے, تو یہ میں تو اتفاق کرتا ہوں کہ یس یو کین یوز دس ٹرم رائٹ ناؤ, کہ اگر آپ سپریم کورٹ کی 3 دفعہ کے دیے ہوئے حکم کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, بٹ آئی ایم آپٹیمسٹک پرسن, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئین ہی آخر میں پریویل کرے گا, اور جیسے بھی ہوگا ہم ان کو ہانک کے ان کو جو ہے نا وہ مجبور کریں گے. انشاءاللہ ان کو آئین کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اور ان کو سننی پڑے گی. سر راجہ عامر صاحب, what do you foresee on the constitutional and political, تو میں نے ان سے پوچھا, بٹ سپریم کورٹ کے اینڈ پہ آپ کیا فورسی کر رہے ہیں ایز اے سینئر ایڈوکیٹ لائر, کے مطلب ہے اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ اسٹیپ, and I'm just contemplating کہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جیسمین, by tomorrow evening, by close of working hours tomorrow, Monday, آپ دیکھیں گی کہ وہ جو 21 بلین روپیز ہیں وہ لینڈ کر جائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے, کر جائیں گے. یہ آپ کا جسٹ ہے, مطلب ریپ اپ کی ریکویسٹ کروں گی آپ سے فار ٹوڈیز شو. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کل تک وہ کر, it's under the statement given by the Deputy Governor and other officials of State Bank of Pakistan. اس کے بعد the statement given by the Finance Division, اور یہ لینڈ کریں گے کیونکہ ان کو قربانی دینے کا کوئی شوق نہیں ہے. اگر شہادت کرنی ہے تو سیاستدان کرتے رہیں. اینڈ ریمبر آئی واز اے کاؤنسل ان یوسف رضا گیلانیز کیس, اور وہاں پہ آئین کی کوئی بڑی بات نہیں ہو رہی تھی کہ آئین میں الیکشن کرانے, ایک چٹھی لکھنی تھی, ایک خط لکھنا تھا, وہ نہیں لکھا گیا. اینڈ یوسف رضا گیلانی ہیڈ ٹو wait for another 5 years جس میں وہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی. اور یہ ڈسکوالیفیکیشن تو بالکل اگر یہ آئیں گے, دیکھیے یہ صرف آپٹکس کر رہے ہیں. یہ کہتے تھے میاں شہباز شریف صاحب کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو مانتے ہی نہیں, یہ 4-3 کا ہے. اگر آپ مانتے نہیں ہیں تو آپ نے یہ تمام چیزیں اسمبلی میں کیوں کر رہے ہیں, آپ کیوں فائنانس کمیٹی کو بھیج رہے ہیں, آپ کیوں یہ ڈائریکشن, آپ کہیں جی ہم نہیں مانتے, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. The day they are called, they all will. آپ دیکھیں گے کہ چیف سیکرٹری پنجاب کو جب بلایا جائے گا کہ آپ نے دینے ہیں جو اہلکار ہیں فار الیکشنز, the very next moment آپ کے پاس تمام اہلکار بھی ہوں گے. اسی طریقے سے سیکیورٹی کے ادارے کبھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کریں گے. آپ فورسی کر رہے ہیں کہ الیکشنز میں ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ ہوں گے, اور دس از دا ورڈکٹ آف دا سپریم کورٹ, اور ول آف, اور ہمارے آئین کی منشا بھی یہی ہے کہ ٹائم پہ ہوں گے. بہت بہت شکریہ.
हमसे गुफ्तगू करने का। नाज़रीन, आज का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आपसे फिर मुलाकात होगी। हाशिम डोगर साहब आपका, राजा आमिर अब्बास साहब आपका और सिराजुल हक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।